बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादिल हूँ और आप मेरा अपना हम सबका मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें आपके साथ शेयर करनी हैं। क्या डेवलपमेंट हुई है, एक जो पेशावर में कुछ खुशगवार मनाजिर देखने को मिले वज़ीर आला हाउस पेशावर में, उस पर बड़ी बात हो रही है। इसको इनकलाब करार दिया जा रहा है। मोहसिन नकवी, गवर्नर फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर एक साथ बैठे हुए नज़र आए। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोग एक साथ बैठे हुए नज़र आए। कुछ खदशात हैं, कुछ तज़ादात हैं, कुछ खुशगवार ख़बरों में से कुछ ऐसी ख़बरें हैं कि जिन ख़बरों की तवक्को नहीं की जा रही। मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। क्या शराइत हो सकती हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की या मंजूर पश्तीन की, जो एक फ़ैसला रियासत पाकिस्तान ने किया है या वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने मिलकर किया है, क्या ये फ़ैसला मंजूर पश्तीन और उनके साथियों को मंजूर हो सकता है? इस पर बात करेंगे। फ़ैसला ये किया है सरकारी जरगे ने वज़ीर आला हाउस के अंदर कि इस जरगे को अली अमीन गंडापुर होस्ट करेंगे। यानी जिस कुर्सी पर बैठना है मंजूर पश्तीन ने, उस कुर्सी पर बैठेंगे अली अमीन गंडापुर। तो क्या मंजूर पश्तीन को या उनके साथियों को ये कबूल होगा? ताज़ा तरीन ख़बर यह है कि जो सरकारी जरगा भेजा गया था खैबर में PTM के लोगों से मुज़ाकरात के लिए, ये अब तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तकरीबन 5-6 घंटे गुजर चुके हैं और असल फ़रीक जो है इस सारे मामले का, वो उस जगह पे नहीं आ रहा जिस जगह पे सरकारी जरगा मौजूद है। तो खदशात मौजूद हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी ये कहा गया है कि वो रवाना हुए, वो उस जगह पे या पहुंचने वाले हैं या पहुंचे। जो भी इस हवाले से अपडेट्स होंगी, जो भी नई डेवलपमेंट होगी अगर मुज़ाकरात होते हैं, अव्वल तो ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद PTM मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर वो तैयार हुई, कोई नई डेवलपमेंट हुई, तो आप मेरे X के ऊपर फिर नई अपडेट जो हैं वो देख सकते हैं। मैं ट्वीट करूँगा, आपको बताऊँगा। और जो मेरे नाज़रीन अगर X तक उनकी रसाई नहीं है, मेरे ट्वीट्स अगर वो नहीं देख सकते, तो मैं इधर ही इसी चैनल के ऊपर एक पोस्ट कर दूँगा तहरीरी शक्ल में, तो वो आप देख लीजिएगा। तफसीली वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये कर लीजिए और अपनी राय से भी ज़रूर नवाजिए। चूँकि सिक्योरिटी के मामलात पर हम बात करते हैं, सियासी मामलात पर हम ज़्यादा बात नहीं करते और इस मामले को सियासत की नज़र करना भी नहीं चाहिए। ये सियासी मामला है ही नहीं, ये अमन व अमान के साथ जुड़ा हुआ मामला है। ये मज़लूम कौमियतों की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ मामला है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की क्या तारीख़ है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के क़याम के क्या मक़ासद हैं, इस पर बहुत लंबी चौड़ी बातें हो चुकी हैं। आगे क्या होगा? एक तो मैं तज़ादात के हवाले से बात करूँगा। आज जो डेवलपमेंट हुई, बल्कि ये डेवलपमेंट का सिलसिला जो है ये कल से शुरू हुआ था और इसमें मरकज़ी किरदार पता है आपको कि किसने अदा किया था? इसमें मरकज़ी किरदार जो है जिस पर कोई भी बात नहीं कर रहा, इसमें मरकज़ी किरदार खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने अदा किया है। ये पहले फ़र्द हैं कि जिन्होंने रियासत को या वफाकी हुकूमत को या ये सूबाई हुकूमत को ये समझाने की कोशिश की है कि पश्तून जरगा और PTM ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो जरगा होने जा रहा है ये असल में पश्तूनों का जरगा है। ज़ाहिर है कि अब एहतमाम इसका PTM ने किया है, तो इस चीज़ को अलग अलग ज़ाविये से देखना चाहिए, अलग अलग नुक्ता नज़र से देखना चाहिए कि इसको आपस में मिक्सअप नहीं करना चाहिए। ये बाबर सलीम स्वाति थे कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, बड़ा ठीक ठाक बोल्ड तरीके से उन्होंने असम्बली के इजलास के दौरान बाकायदा रूलिंग दी, बाकायदा उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि ये जो पश्तून बच्चे हैं ये हमारे ही बच्चे हैं। फिर उन्होंने एक जरगा तश्कील दिया हुकूमती अरकान का, अपोजिशन अरकान का, और फिर हमने वो मनाजिर कल से देखना शुरू किए थे जो अच्छे खुशगवार मनाजिर थे। फिर उसी वक्त जो है एक इजलास हुआ। जब असम्बली का इजलास ख़त्म हुआ तो उसके बाद चैम्बर में एक खसूसी इजलास हुआ और उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि ये सारा जरगा जो है अपोजिशन और हुकूमती अरकान का मिलकर, यानी सूबाई हुकूमत और यहाँ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जो अपोजिशन है, ये जाके अली अमीन ख़ान गंडापुर के पास ये मामला लेके जाते हैं। फिर एक रात की तारीकी में बड़े खुशगवार फ़ैसले हुए, बड़े रोशन फ़ैसले हुए और ये कहा गया कि जी उसके बाद फिर मजबूर किया गया अली अमीन गंडापुर को कि वो गवर्नर फैसल करीम कुंडी से पहला राब्ता करें। जब से वो गवर्नर बने हैं, जब से अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला बने हैं, ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात देते रहे हैं और ये पहला बाज़ाब्ता राब्ता था। इसके बाद फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने
محسن نقوی سے رابطہ کیا۔ اب اس رابطے کے حوالے سے اور محسن نقوی کی پشاور آمد کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ تحریک انصاف کے جو مخالفین ہیں یا وہ لوگ جو ہیں جو مسلسل اس طرح ناخن جو ہیں وہ رگڑتے ہیں اور جھگڑے کو طول دینے کی کوشش کرتے ہیں، منفی خبروں کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بڑی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ وہی محسن نقوی ہیں کہ جنہوں نے آپ کے لوگوں کو گرفتار کیا ہے، کہ جنہوں نے آپ کے کارکنوں پہ تشدد کیا ہے، کہ جنہوں نے آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر جو ہم نے خوشگوار مناظر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں دیکھے، محسن نقوی آئے، فیصل کریم کنڈی آئے، اور زیادہ اہمیت کی بات یہ تھی کہ اس صوبے کے جو دو بڑے ہیں، گورنر اور وزیر اعلیٰ، یہ ایک ہی صف میں نظر آئے، اور یہاں پہ امیر مقام نظر آئے، یہاں پر مختلف دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ نظر آئے، جو محسن داوڑ اس میں شریک تھے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو جرگہ ہوا، اس سے پہلے ایک اصل اجلاس جو ہے وہ گورنر ہاؤس کے اندر ہوا، اور اس اجلاس میں بھی تقریباً جو تحریک انصاف کے علاوہ جتنے بھی سیاسی لیڈرز ہیں ان سب کا ایک اجلاس ہوا، اور دلچسپ بات یہ ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس اجلاس میں چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے بھی شرکت کی، اور آئی جی پولیس خیبر پختونخوا نے بھی شرکت کی۔ کہا جا رہا ہے کہ اصل اجلاس اصل میں وہ تھا، اور ایجنڈا وہاں پہ تیار کیا گیا۔ چونکہ حکومت تحریک انصاف کی ہے، چونکہ چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور ہیں، پھر ہوتا ہے جرگہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر، اور اس میں پھر سارا اختیار جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے جرگے کے ارکان کی طرف سے علی امین گنڈاپور کو، اور وہ یہ سارا اختیار قبول بھی کر لیتے ہیں، اور فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس جرگے کو، کہ جس جرگے کو ہوسٹ کرنا ہے یا جس پشتون قومی عدالت کو ہوسٹ کرنا ہے پی ٹی ایم نے یا منظور پشتین نے، اس کے ہوسٹ اب ہوں گے علی امین خان گنڈاپور۔ اب تضاد یہ ہے کہ یہ جو جرگہ ہے، ظاہر ہے کہ پی ٹی ایم نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ اس سے پہلے جو ایک بڑا تضاد ہے وہ یہ ہے کہ اس جرگے میں فیصلہ کیا گیا کہ پی ٹی ایم سے مذاکرات ہونے چاہیے، یعنی ایک اس تنظیم کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے کہ جس کو آپ نے کالعدم قرار دیا ہے، جس پر آپ نے پابندی لگائی ہے، جس کے حوالے سے آپ کے ترجمان بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ یہ پابندی چونکہ لگائی جا چکی ہے، اب ان کو کوئی اجتماع، کوئی عدالت، کوئی جرگہ منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ اس تنظیم کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بات کی گئی ہے جس کے حوالے سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ اگر اس تنظیم کا کوئی ساتھ دے گا تو اس کا جو آئی ڈی کارڈ ہے، جو شناختی کارڈ ہے، وہ بلاک کر دیا جائے گا، پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک یا ضبط کر دیا جائے گا، اس کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں گی۔ تو تضادات بہت ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی ایم کے لوگ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ جس طریقے سے بڑا آسانی کے ساتھ سمجھ لیا گیا ہے کہ جی ایک جرگہ ہو گیا اور اس میں یہ فیصلہ ہو گیا، وہ فیصلہ ہو گیا، جو شیلنگ ہوئی پی ٹی ایم کی اس جگہ پہ کہ جہاں پہ یہ پشتون قومی جرگے کا انعقاد ہونا ہے، وہاں پہ جو ٹینٹ لگائے گئے تھے اس کو آگ لگائی گئی، پھر ایک پابندی جب وفاقی حکومت کی طرف سے لگی، وہاں پہ گئی پولیس گئی اور بڑی بھاری نفری گئی، فائرنگ کا واقعہ ہوتا ہے، 4 کارکن جو ہیں پی ٹی ایم کے اس میں شہید ہوتے ہیں، 12-13 افراد جو ہیں اس میں زخمی ہو جاتے ہیں۔ آج جو ہے بہت بڑا جنازہ ہوا ان 4 شہیدوں کا، جس میں منظور پشتین نے بھی شرکت کی، جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی شریک ہوئے۔ یہ جو جرگہ ابھی جب ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو خیبر میں ایک حجرے کے اندر، ایک قبائلی ملک ظاہر شاہ کے حجرے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکاری جرگہ بیٹھا ہوا ہے، اور اصل فریق کا عطا پتہ نہیں ہے۔ اصل فریق کہاں پہ ہے، منظور پشتین اور ان کے ساتھی کہاں ہیں، یہ پتہ نہیں چل رہا۔ کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں، اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ منظور پشتین اور ان کے ساتھی جو ہیں یہ کڑی شرائط کے بعد ہی، سخت شرائط کے بعد ہی بات چیت کے لیے تیار ہوں گے۔ وہ سخت شرائط کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک تو ظاہر ہے کہ اس تنظیم کے اوپر بین لگایا گیا ہے، پابندی لگائی گئی ہے، تو اس بات کا امکان ہے کہ اگر شرائط سامنے آتی ہیں، پھر اگر کوئی صورت بنتی ہے، بات چیت کے لیے یہ بیٹھتے ہیں، مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں، تو سب سے پہلا مطالبہ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی سامنے آئے گا۔ کچھ چیزیں جو ہیں یہ منظور پشتین اور ان کے ساتھیوں نے بھی تیار کر رکھی ہوں گی، ایک مطالبات کی یا شرائط کی فہرست بھی ساتھ تیار رکھی ہوگی، کیونکہ انہوں نے بھی تو کچی گولیاں نہیں کھیلیں۔ اور اس طرح جو ہے یہ جو جرگہ ہوا تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، اس میں یہ بار بار یہ سوال اٹھایا گیا کہ جناب آپ کی تو منظور پشتین کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی۔ علی امین خان گنڈاپور سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ منظور پشتین کے ساتھ انہوں نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ جی افغانستان کا جو جھنڈا ہے وہ اس اجتماع میں یا اس جرگے میں استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ریاست مخالف بیانیہ جو ہے
اس کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا یا یہ بیانیہ اپنایا نہیں جائے گا، اداروں کے خلاف بات نہیں ہوگی، اور عسکریت پسندی سے متعلق جو ہے وہ زیادہ بات نہیں، یعنی اس طرف نہیں لے جایا جائے گا اس ساری صورت کو کہ کوئی ایک اور محاذ جو ہے یہ کھلے۔ اب جو ہے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس جرگے کے مطالبات کیا ہیں، یہ پی ٹی ایم سے کیا چاہتے ہیں؟ سرکاری جو جرگہ ہے، اپوزیشن اور حکومت کا جو مشترکہ ایک جرگہ ہے، یہ منظور پشتین سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جرگہ نہ ہو، یہ پشتون قومی عدالت جو ہے جس کے نام پہ بڑا اعتراض اٹھ رہا ہے کہ جی یہ متوازی عدالت کا جیسے نظام قائم کیا جا رہا ہے، تو منظور پشتین سے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ منظور پشتین اگر بات چیت کے لیے تیار ہوں گے تو ان کی کیا شرائط ہوں گی؟ اور یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ ریاست پاکستان کے مذاکرات ہو سکتے ہیں، ٹی ٹی پی بھی تو ایک کالعدم تنظیم ہے، تو پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں، پی ٹی ایم کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر امریکہ طالبان، افغان طالبان جیسی طاقت کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادہ ہو سکتا ہے تو پھر پاکستان میں بھی امن کے لیے بات چیت ہونی چاہیے، اور پھر یہ بات چیت جو ہے ظاہر ہے کہ پھر یہ سلسلہ بڑھے گا۔ یہ اگر پی ٹی ایم کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ ہے تو پھر ٹی ڈی پی کے ساتھ بھی بات چیت کا راستہ کھل سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پی ٹی ایم کی جو تنظیم ہے وہ تشدد کے خلاف ہے، وہ طاقت کے استعمال کے خلاف ہے، وہ فوجی آپریشنز کے بھی خلاف ہے، وہ مسنگ پرسنز کا جو ایک سلسلہ طویل ہوتا جا رہا ہے اس سلسلے کے بھی خلاف ہے، اور وہ طالبان کے بھی خلاف ہے، اور وہ دونوں قسم کے جو طالبان ہیں، گڈ اور بیڈ طالبان، دونوں کے اگینسٹ ہے کہ جی اس طرح کی پالیسی جو ہے وہ ہونی نہیں چاہیے۔ یہ جب افغانستان کے جھنڈے کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے تو وہ والا جھنڈا استعمال کیا جاتا ہے جو 3 رنگوں والا جھنڈا ہے، جو کلمہ طیبہ والا افغان طالبان کا جھنڈا ہے وہ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ اب تازہ ترین صورتحال جو ہے اس پر بھی میری نظر ہے، اور مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک جو ہے اصل فریق نہیں پہنچا۔ سرکاری جرگہ موجود ہے لیکن اصل فریق کا انتظار ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اصل فریق جب آئے گا تو کن شرائط کے تحت آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ منظور پشتین کے جو ورکرز ہیں وہ خاصے مشتعل ہیں۔ صوبائی حکومت کے امتحان کے حوالے سے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ تحریک انصاف کی جو صوبائی حکومت ہے، اور خود تحریک انصاف جو ہے، یہ ایک بہت بڑے امتحان سے دوچار ہے۔ وفاقی حکومت میں شامل جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ بہت بڑے امتحان سے دوچار ہیں، کیونکہ ان تمام سیاسی جماعتوں کی چاہے وہ وفاق میں برسر اقتدار ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار ہیں، ان سب کا ووٹ بینک ہے ان علاقوں میں کہ جہاں پر پی ٹی ایم کی فالوئنگ ہے، اور تحریک انصاف کے بتایا جاتا ہے کہ 80 سے 90% تک جو ووٹرز ہیں وہ پی ٹی ایم سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جو پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی کی قربت ہے بہت سارے حوالوں سے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بیانیہ ہے، اس حوالے سے ان کی آپس میں قربت ہے۔ تو یہ جو اقدامات ہوئے، وفاقی حکومت نے احکامات دیے، عمل درآمد جو ہے وہ ان اداروں کے ذریعے کروایا گیا یا ان محکموں کے ذریعے کروایا گیا کہ جو براہ راست کنٹرول میں آتے ہیں صوبائی حکومت کے۔ اب علی امین خان گنڈاپور ان ساری چیزوں سے بری ذمہ خود کو نہیں قرار دے سکتے۔ ان کے حوالے سے ڈبل گیم کے الزامات تو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے اندر سے بھی لگائے جا رہے ہیں، تحریک انصاف کے باہر سے بھی لگائے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہا گیا کہ آج علی امین خان گنڈاپور نے بہت بردباری سے، بہت سمجھداری سے کام لیا، اور انہوں نے اپنا کردار پازیٹیولی ادا کیا۔ لیکن دیکھنا اب یہ ہے کہ جو ہے یہ اچھا اس ساری چیز کا جو کریڈٹ میں نے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو دیا ہے، تو یہ کریڈٹ جو ہے یہ منظور پشتین کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ جو کریڈٹ ہے یہ ان 4 شہیدوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے 3-4 مہینوں سے اس قومی جرگے کے انعقاد کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے، اگر آپ 3-4 دن پہلے بھی تھوڑا سا عقل کا مظاہرہ کر لیتے، تھوڑا سا بات چیت کے آپشن پر غور کر لیتے، تھوڑا سا مذاکرات کی طرف آ جاتے، تو کم از کم یہ جو 4 شہید ہوئے ہیں یہ جنازے نہ اٹھتے۔ اب ظاہر ہے کہ جو بھی تحریک ہوتی ہے اور جب بھی اس میں اس قسم کی شہادتیں ہوتی ہیں تو پھر اس تحریک کے یا اس پارٹی یا تنظیم کے کارکنوں کو کئی گھنٹوں میں، کچھ گھنٹوں میں یا ایک دن میں 2 دن میں سمجھانا، ان کو بجھانا، ان کا اشتعال کم کرنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت منظور پشتین کے جو فالورز ہیں وہ سخت غصے میں ہیں، شدید اشتعال میں ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتانے لگا ہوں کہ یہ جرگہ جو ہے جس کے حوالے سے یہ خدشات ہیں، سوالات ہیں کہ یہ جرگہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ جرگہ ہوگا، یہ جرگہ ہو رہا ہے۔
اس جرگے میں خود یہ جو سرکاری جرگہ بنا ہے اس کے ارکان نے بھی شرکت کرنی ہے، لیکن اس موقع کے اوپر سخت سیکیورٹی انتظامات کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ لوگوں کو کچھ نہیں پتہ چلتا۔ جب ایک ہجوم ہوتا ہے تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ اب یہ بہت بڑا امتحان ہے منظور پشتین کا بھی، کہ جب یہ سرکاری لوگ بھی اس میں شریک ہوں گے، مختلف سیاسی جماعت کے لوگ بھی اگر یہ ہوتا ہے تو پھر اس میں اگر وہ شریک ہوں گے تو پھر یہ کہا جانا چاہیے کہ واقعی پی ٹی ایم کی قیادت موجود ہے۔ اگر پی ٹی ایم کی قیادت وہاں پہ موجود ہوگی تو پھر ان کو اپنی موجودگی اور اپنا اثر رسوخ جو ہے وہ بھی بتانا ہوگا لوگوں کو، جو ہے اطمینان کے ساتھ، کیونکہ وہ امن کے لیے جمع ہو رہے ہیں، وہ ان کا نعرہ امن کا ہے۔ اس صورت میں جو انتشار پسند لوگ ہیں ان پر بھی نظر رکھنا ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ پوری دنیا کا فوکس جو ہے اس وقت جہاں جہاں پہ پشتون رہے ہیں ان کا فوکس اس وقت جمرود کے علاقے کے اوپر ہے۔ جمرود میں کیا ہوگا، سرکار کیا چاہتی ہے، ریاست کیا چاہتی ہے، منظور پشتین کے کیا شرائط ہیں، یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں گی، تب کلیئر ہوں گی جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس جرگے میں پہنچیں گے اور دوسری طرف سے بھی کوئی رسپانس آئے گا۔ دوسری طرف سے ابھی تک یہ ویڈیو جب ریکارڈ ہو رہی ہے کوئی رسپانس نہیں آ رہا، کوئی رسپانس آیا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ جو مختلف سیاسی جماعتوں کی شخصیات نے اس میں شرکت کی ہے، میرے ذہن میں ایک سوال بھی پیدا ہوا تھا، اور سوال یہ تھا انتہائی معذرت کے ساتھ، میری ہر ویڈیو مجھے بتایا گیا ہے، بلکہ خود مجھے ایمل ولی خان نے بتایا ہے کہ وہ میری ہر ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایمل ولی خان صاحب سے انتہائی معذرت کے ساتھ، انہوں نے جب اعلان کیا کہ اس پشتون قومی جرگے میں عوامی نیشنل پارٹی شرکت کرے گی اور اس میں میاں افتخار حسین جو عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ہیں وہ شریک ہوں گے، یعنی مرکزی قائد ہیں ایمل ولی خان، وہ شریک نہیں ہوں گے۔ لیکن آج جب سرکاری جرگہ ہوا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں یا گورنر ہاؤس میں، اس سے پہلے اجلاس ہوا تو اس میں ایمل ولی خان صاحب خود موجود تھے۔ ایمل ولی خان صاحب خود کیوں نہیں گئے؟ اب اگر ایک امکان یہ بہتا ہو گیا ہے، ایک پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پابندی لگی ہے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ دوسری سطح کی جو لیڈرشپ ہے یہ اس جرگے میں بھیجی جائے، کچھ چھوٹے موٹے وفود بنا کر مختلف سیاسی جماعتیں اس جرگے میں بھیجیں۔ لیکن اب اس بات کا بھی امکان پیدا ہو گیا ہے کہ جو مرکزی قیادت ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی، یہ اس پشتون تحفظ موومنٹ کا جو ایک بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے وہ اس میں شرکت کریں۔ امکانات اور خدشات کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ابھی تک کنفرم نہیں ہو رہی، بہت ساری مصدقہ میری ویڈیو اس لیے لیٹ ہو جاتی ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مستند خبر آپ تک پہنچاؤں، کم از کم وہ خبر آپ تک پہنچاؤں جو کہیں دوسرے ذرائع سے آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو اسی امید کے ساتھ کہ جو بھی ہوگا بہتر ہوگا، قوم کے مفاد میں بہتر ہوگا، ملک کے مفاد میں بہتر ہوگا، اور جو مظلوم پشتون قبائل ہیں ان کے مفاد میں بہتر ہوگا۔ میرا چینل سبسکرائب بھی کیجئے، مجھے اپنی رائے سے بھی ضرور نوازیے، اور میں آپ کو ایک بار پھر بتاؤں کہ اگر جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں تحریری پوسٹ کی صورت میں آپ کو اسی چینل کے ذریعے بتانے کی کوشش کروں گا، اور ساتھ ساتھ ٹویٹ بھی کروں گا۔ بہت شکریہ۔